बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हम खाकसार से लोग हैं और हम किसी का क्या भला कर सकते हैं, लेकिन नुकसान बहुत कर सकते हैं, भला कर पाएँ या ना पाएँ। अगर किसी के पीछे पड़ जाएँ तो नुकसान बहुत हो जाता है। इसलिए हम अपने शर से खुद अपनी पनाह माँगते हैं, अपने शर से भी पनाह माँगते हैं और दुआ करते हैं कि लोगों को हमारा शर ना भुगतना पड़े। किस्सा मुख्तसर कुछ यूँ है कि इस वक़्त अफ़गानिस्तान के अंदर बाकायदा लाले पड़ चुके हैं, पिस्सू पड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी मूव्स जो हुई हैं और उसके नतीजे में जो उनका बेड़ा गर्क हुआ है, उसके पीछे खाकसार का किरदार समझा जा रहा है, मेरा कोई किरदार नहीं, ठीक है? देखिए, मैंने नहीं कहा था मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को नाराज़ करें, उनको अफ़गानिस्तान में दाखिले के लिए पर्सोना नॉन ग्राटा करार दें और उनको वहाँ से, जो मेरा मतलब है, लूट कर मार के निकालें, जो कि पाकिस्तान में आपके सबसे बड़े फाइनेंसियर्स और सपोर्ट सीकर समझे जाते थे। वो दुनिया भर को कायल करता था जामियतुल रशीद, उसका मीडिया के जनाब अफ़गान तालिबान आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं, उनकी मदद की जाए। और आपने उन्हीं के नुमाइंदे जो थे, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब, जो कि आपसे के साथ राब्ते में रहते थे, उन्हीं को ही कहा कि ये अफ़गानिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते। आपकी मत मारी गई थी। तो मेरे व्लॉग से कोई आपकी फाइनेंसिंग नहीं रुकी जी। खबर ये है जी कि मीटिंग हुई है, तशवीश का इजहार किया गया है काबुल के अंदर, और ये मीटिंग जो थी इसके अंदर जो है कानीज शरीक हुए हैं, और इस बात के ऊपर तशवीश पाई जाती है कि अगर किसी हल्का से उनको डोनेशन की मद के अंदर 5 करोड़ रुपया जाता था, तो इस साल के जो प्लेजेस हैं, जो वादे हैं, वो किसी भी तौर पे 1 से 1.25 करोड़ से जायद नहीं है, यानी कि 75% डेफिनेटली, वरना 80% उनकी फाइनेंसिंग के अंदर ड्रॉप आ रहा है। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई, जिनको 3 साल के अंदर अमेरिकन खुद कह रहे हो कि हमने 18 अरब डॉलर दिए हैं, और 3 साल के अंदर अगर अमेरिकन की अपनी रिपोर्ट कह रही हो कि रोजाना, सॉरी, एक हफ्ते का 51 मिलियन डॉलर जाता है, यानी कि 5 करोड़ डॉलर एक हफ्ते का जाता है, 5 करोड़ 10 लाख। तो इस हिसाब से तो कोई 2.5 1 अरब डॉलर बनना चाहिए ना, 2.5 पौने 3 अरब डॉलर बनना चाहिए इस हवाले से। लेकिन चलिए, बाकी भी होंगे ना, तो सारा मिला जुला के एक एस्टिमेट है जी, 3 अरब डॉलर साल का उनको मिलता है। जिस तरह की अफगानिस्तान की आबादी है और जिस तरह की वहां पे जरूरियात हैं, अगर ये 3 अरब डॉलर भी उन पे खर्च हो जाए साल का, तो अब 3 साल हो गए ना, अब तक वहां के रहने वाले हर बाशिंदे के पास रहने को घर, शानदार, और अमेरिकन स्टैंडर्ड के घर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और 2.5 करोड़ तो आबादी है उनकी, जिनमें से ज्यादातर बैरून मुल्क होते हैं, ठीक, 50 1 लाख बैरून मुल्क होते हैं। 1.5 2 करोड़ आबादी है, तो 1.5 2 करोड़ आबादी को आप घर दे सकते हैं, आप एक मर्सिडीज या BMW गाड़ी दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये 3 अरब डॉलर जो अमेरिका से आ रहा है, बाकी को छोड़ दें सर, बाकी जो अरब से आ रहा है, बाकी ये और यहाँ पे लूट मार कर रहे हैं अफगान लोग, उसको छोड़ दीजिए। सिर्फ मैं अमेरिकन इमदाद की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये 3 अरब का 3 अरब डॉलर अफगानिस्तान के अवाम तक तो नहीं पहुंच रहा, भले एनजीओज काम कर रही हैं, भले कोई और काम कर रहा है, अवाम तक नहीं पहुंच रहा। इसकी लूट मार कहीं रास्ते में हो रही है। मैं ये अर्ज कर दूं कि अफगानिस्तान तक पहुंचता है, अवाम तक पहुंचे या ना पहुंचे, ख्वास तक तो पहुंचे। ख्वास खर्च करेंगे ना अफगानिस्तान में, तो नीचे तक चला जाएगा, किसी न किसी हवाले से अवाम को जॉब्स मिल जाएंगी, अवाम तक ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट जी। ये पैसा जो है, ये अफगानिस्तान की जुग्राफियाई हदूद में जाता ही नहीं। अच्छा, अफगानिस्तान की जुग्राफियाई हदूद में जाता नहीं है तो फिर कहाँ रहता है? तो ये उन एनजीओज के
جو مالکان ہیں، جو افسران ہیں، ان کے اکاؤنٹس میں چلا جاتا ہے، اور زیادہ تر ایکس فوجی جو امریکہ کے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی این جی اوز میں کام کرتے ہیں، تو وہ انجوائے کرتے ہیں۔ اچھا چلیے یار، 80% وہ لے جاتے ہوں گے کمیشن میں، 20% تو افغانستان میں آنا چاہیے، نہیں، 20% وہاں پہ بیٹھے ہوئے طالبان کے فورن اکاؤنٹس میں چلا جاتا ہے، افغانستان میں نہیں آتا۔ جو اب تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے، وہاں کی خواتین اپنے پیٹ پر سے کپڑا اٹھا اٹھا کر بتا رہی ہیں کہ کس طرح انہیں زندہ رہنے کے لیے اپنا ایک ایک گردہ بیچنا پڑا۔ ٹھیک ہے ناظرین اکرام اور سامعین اکرام، گردہ وہاں پہ بکتا ہے جہاں پہ کوئی خریدار ہو۔ جو قطر ایئر ویز کی، ایمریٹس کی، اتحاد ایئر کی پروازیں جو ہیں وہ سال کے 365 دن جاری رہتی ہیں، اور وہ مطابع پہنے ہوئے عربی جو ہے وہاں پہ لینڈ کرتے رہتے ہیں۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ وہاں پہ اس طرح کی حرکات بھی کرنے جاتے ہیں، اس کا مطلب وہاں پہ ڈاکٹرز بھی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو خیر وہاں پہ بہت ساری سینکڑوں خواتین ہیں، اور ان میں سے بیشتر نے اپنے وہ پیٹ ننگے کر کے دکھائے کہ کس طرح انہوں نے اپنے گردے بیچے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف سروائیول کے لیے۔ افغانستان نے یہ طے کیا کہ ہم پاکستان سے جو بھی ڈونیشن ملے گی، اس افغانستان کی مختلف تنظیموں نے اس کو ہم ڈالرز کی شکل میں کنورٹ کر کے لے کے جائیں گے۔ اس کے دو اثرات ہوئے، پاکستان کے اندر اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے اوپر پریشر آیا، آئی ایم ایف نے ہمیں گردن سے پکڑ لیا، اس نے کہا تم انٹر بینک مارکیٹ کے اندر مینوپولیشن کر کے ڈالر کا ریٹ ہائی رکھ رہے ہو۔ وہ سیدھا جناب 340 کا گیڑ لگا دیا اس نے۔ ہم نے بڑی اس کی کہا کہ نہیں یار، اوپن مارکیٹ سے ہی افغانستان والے خریدتے ہیں۔ پھر ہمیں ڈنڈا اٹھانا پڑا، حافظ صاحب کو ڈنڈا اٹھانا پڑ گیا، تو حافظ صاحب تھوڑا جا زور لا دیو، اللہ لیو، ہاں وہ بس آ گئے جی، ٹھیک ہو گیا، پاؤں پہ آ گئے، مطلب گھٹنوں پہ آ گئے، گھٹنوں کے بل آ گئے۔ اب جناب ہم نے پھر ڈنڈا چلایا، تو وہ ڈالر کی سمگلنگ جو تھی وہ کسی حد تک رکی ہے، پوری نہیں رکی، کسی حد تک رکی۔ ہمارا یہی تھا کہ اوپن مارکیٹ کا ریٹ ذرا ہم کنٹرول کر لیں، یہ جو انہوں نے کیا ہوا تھا۔ پہلے یہ کیا کرتے تھے، جب یہ کوئلہ لاتے تھے وہاں سے، یا یہاں سے جو ڈونیشنیں پکڑتے تھے اسلام کے نام کے اوپر اور جہاد کے نام کے اوپر، اس کی یہاں سے چیزیں خرید لیتے تھے، گندم خرید لی، آٹا خرید لیا، چکن خرید لیا، جوتے خرید لی، اس طرح کی چیزیں خرید کے لے جاتے تھے، اور وہ پیسہ پاکستان کی معیشت میں ہی گھومنا شروع ہو جاتا تھا، اور یہ اچھا خاصا پیسہ تھا۔ یعنی پاکستان کا جی ڈی پی جو ہے اگر وہ $450 ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی میرا مطلب ہے 5-7 ارب ڈالر ہوتا تھا جو کہ اس طریقے سے افغانستان جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب وہ 5-7 ارب ڈالر اشیاء کی شکل میں جاتا تھا نا، تو وہ 5-7 ارب ڈالر ڈومیسٹک اکانومی میں گھوم جاتا تھا، اور ڈومیسٹک اکانومی ایسے اٹھ پڑتی تھی۔ اب جب سے یہ ڈالر لے کے جانا شروع ہوئے ہیں تو ڈومیسٹک پاکستان کی اکانومی نیچے کو گئی ہے۔ اب جو پل کیا ہے نا، یہ لوکل لوگوں نے کیا، انہوں نے اپنی ڈیمانڈ جنریٹ کی، انہوں نے اپنے لیے زیادہ پروٹین پسند کرنا شروع کیا ہے، انہوں نے اپنے لیے زیادہ کوالٹی چیزیں پسند کرنا شروع کی ہیں، اس نے اکانومی کو تھوڑا تھوڑا اوپر کھینچنا شروع کیا ہے۔ اب یہ وہاں پہ ڈالر لے گئے، انہوں نے جا کے روس سے مستقلاً گندم کی فراہمی کا معاہدہ کر لیا، اور روس سے آنے والی گندم کو سبسیڈائز کرنا شروع کر دیا۔ ایک تو روس سے سستی گندم آئی، گھٹیا بھی ہے، بہت ہی گھٹیا ہے، ہماری گندم کے مقابلے میں تو بہت ہی گھٹیا ہے، اور جو شخص پلا ہی پاکستانی گندم پہ ہو، اس کو آپ رشین گندم لا کے کھائیں کو ٹانٹ مارے گا۔ تو وہاں سے انہوں نے گندم لا کے سبسیڈائز کر کے مارکیٹ کر دی، لیکن لوگوں کے پاس روزگار ہوگا، پیسہ آئے گا تو وہ گندم خریدیں گا نا میرے بھائی۔ روزگار ہی کوئی نہیں، پیسہ ہی کوئی نہیں، ہر چیز تو سٹینڈ سٹل کر دیے، عورتیں اندر بند کرتے، عورتوں کو بند کرتے، اور جناب لڑکیاں باہر نہ نکلے، اس سے فحاشی پھیلتی ہے، اور اس نالے ہوتے کوئی اگر کوئی اکانومی لوکل ڈومیسٹک کامرس کا کوئی پہیا گھوم بھی رہا تھا، اس کا بھی بیڑا گرک۔ ٹھیک ہے نا، تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت لالے پڑے ہوئے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر کہیں قحط نہ پڑے۔ اس وقت جو ساری تشویش ہے نا وہ اس بات کے اوپر ہے نا کہ پاکستان سے جو 5-6 ارب ڈالر جاتا تھا، وہ اب 1-1.5 ارب ڈالر کے پلیجز موصول ہوئے ہیں ان کو ٹوٹل۔ پلیج کا مطلب وعدہ، کہ وعدہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا بھئی یکم رمضان کو ہم نے زکوٰۃ نکالنی ہے، تو اس وقت آپ کا خیال کریں گے، یہ وعدہ ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے نا؟ اب 1 سے 1.5 ارب ڈالر کا وعدہ ہوا ہے، مٹیریلائز ہوتے ہوئے اتنا نہیں ہونا. مطلب ہو سکتا ہے آپ کسی سے توقع کر رہے ہوں کہ وہ 1.5 ارب ڈالر مجھے دے، مطلب 1.5 لاکھ روپیہ دے گا، اور جب وہ جائے تو وہ کہیں کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں مندی رہی، میرا تو سارا کاروبار ہی اڑ گیا ہے، تو یہ 20,000 روپیہ زکوٰۃ ہے، اس دفعہ قبول کیجیے. اب 1.5 لاکھ کی توقع لے کے گئے، وہ 1.5 لاکھ روپیہ آپ کے حوالے، 20,000 روپیہ آپ کے حوالے کر دے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پلیجز انہوں نے ان تک پہنچے ہیں کہ جناب جو آپ کو وہ دیں گے ہم زکاتیں وغیرہ، وہ جو ہیں وہ تقریباً 80% کم ہیں. تو اب باقاعدہ پسو پڑے ہوئے ہیں، لالے پڑ گئے ہیں کہ کیا جائزہ لیا جائے اور جناب کیا کیا جائے. اور پھر اس میٹنگ کے اندر جو کہ کابل میں ہوئی ہے اور اس میں حقانی شریک تھے، تو اس میں جائزہ لیا گیا کہ یہ ہمارے اتنے کم کیوں آئے ہیں فگرز. تو پتہ چلا کہ جناب وہ جو پہلے ہمارے جھنڈے اٹھا کے بیٹھے ہوئے تھے، ہیں مفتی عبد الرحیم جیسے لوگ، وہ تو ہمارے حق میں نہیں رہ گئے، اور انہوں نے آگے سے یہ رضوان رضی جیسے لوگوں کو بھی خراب کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کی بنیاد کے اوپر میں نے کہا تھا نا کہ ہم بہت چھوٹا سا ہماری تلوار ہے جس کے ساتھ ہم جہاد کرنے لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ نے اس میں اثر پذیری بہت رکھی. مطلب پچھلے کم از کم 6-7 ماہ پہلے ہی ہم نے اپنے سٹانس کے اوپر یو ٹرن لیا ہے نا، جوہری تبدیلی لے کے آئے ہیں نا. تو انشاءاللہ 6 ماہ کے اندر نتائج اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی ہیں، اگلے 7ویں مہینے بھی نتائج ملیں گے. بھائی میری بات سنو، ہم نے آپ کی، غور سے سنیے گا، آپ نے ہمارا بڑا تذکرہ کیا اس میٹنگ میں میری ذات کا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس کو آپ اس طرح ڈسکس کریں، لیکن اگر آپ نے کیا ہے اور وہ میرے تک پہنچ بھی گیا ہے تو میرا پھر فرض بنتا ہے میں آپ کا جواب دوں. آپ جو بھی صاحب ہیں، میں آپ کا نام بھی لے سکتا ہوں لیکن مناسب نہیں. راز کو راز رہنے دیں کہ ہم تک کس نے پہنچایا ہے، وہ بندہ اس محفل میں موجود تھا. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم آپ کی پاکستان میں بیٹھ کے سپورٹ کریں، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس بیٹھنے کی، کھڑے ہونے کی ایک جگہ ہے. اگر آپ اس جگہ کے درتے ہو جائیں گے تو پھر تو آپ میرے دشمن ہو گئے نا. یعنی ہم نے آپ کو سپورٹ کیا یار، اور 2000 سے لے کے 2022 تک 20 سال ہم نے آپ کو سپورٹ کیا میڈیا کے اندر بیٹھ کے، جہاں پہ آپ کا نام لینا بھی گناہ تھا. ٹھیک ہے، آپ 2022 میں وہیں پڑ گئے. یعنی جس جگہ پہ آپ سے زیادہ عقل مند آدمی کون ہوگا کہ جس جگہ پہ کھڑے ہو کے لوگ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کی فائنانس کر رہے ہیں، آپ کا بیانی آگے بڑھا رہے ہیں، آپ اس جگہ کے اوپر ہی حملہ آور ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی عقل کو 7 سلام سے. ٹھیک ہے مولانا، آپ کی نظر کو، آپ کی اپروچ کو میری طرف سے ڈبل سلوٹ سر. ٹھیک ہے، آپ کی عقل کو، آپ کی فہم کو، یعنی جہاں پہ کھڑے ہو کے ہم نے آپ کو سپورٹ کرنا ہے، آپ وہ پلیٹ فارم ہی تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اس کے خلاف ہو گئے کہ یہ ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں. ٹھیک ہے، تو پھر یا تو میں خودکشی کر لوں، کیونکہ آپ کے پاس آنے کا تجربہ 100 سال پہلے میرے بزرگوں کو بہت ستھری طرح پتا ہے. ہندوستان چھوڑ دو تحریک کے اندر، تحریک خلافت کے اندر گئے تھے نا افغانستان پہ، جو ان کے ساتھ ہوئی تھی وہ تاریخ کا حصہ. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو ہمیں تجربہ بہت اچھی طرح پتا تھا. لیکن میرا مطلب ہے کہ آپ نے ہمیں وہاں پہ بلا کے خدمت کرنے کی بجائے آپ نے زحمت ہی دی، آپ ہمارے گھر میں بتانے پہنچ گئے کہ کیوں ساری سپورٹ کی تھی. تو اگر اس زبان سے ہم آپ کی سپورٹ کر سکتے ہیں تو مخالفت بھی کر سکتے ہیں. اور ہماری مخالفت آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی، اور نہیں چھوڑ رہی. پہلی چیخیں مجھ تک پہنچی ہیں، میرے دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہوا ہے کہ میرے وطن کے دشمنوں کے بھوکے مرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے. بہت سکون ہے مجھے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.